अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज हम एक नहीं दो जापानी बहनों के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, जिनमें से पहली बहन का नाम काओमुरा हेतोमी है। मगर इस्लाम कबूल करने के बाद वो आईना कहलवाना पसंद करती हैं और पेशे के एतबार से वो एक डॉक्टर हैं। जबकि दूसरी कहानी सीजो होसारी नामी लड़की की है, जिसको अपनी ज़िंदगी में किसी नामालूम शय की तलाश थी। वो एक एथियस्ट थी, यानी किसी धर्म पर विश्वास नहीं रखती थी। उसको अपना मुस्तकबिल गैर वाज़ेह नज़र आता था और उसे कुछ समझ नहीं आती थी कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहती है। मगर उसकी ज़िंदगी की सारी उलझनें उस वक्त ख़त्म हो गईं जब उसका तारुफ इस्लाम से हुआ। तो आइए बारी बारी दोनों बहनों की कहानी सुनते हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप आज यहाँ जापान दावत सेंटर में हमारे साथ वक्त निकाल कर आएँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपके बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए और थोड़ा-सा तारुफ कराइए प्लीज़। जी, मेरा नाम काओमुरा हितोमी है। मैं ओसाका शहर में रहती हूँ। अब इस्लाम कबूल करने के बाद मेरा नया नाम आयना है। आप सबसे मुलाकात करके बेहद खुशी हुई। शुक्रिया। मुसलमान होने से पहले इस्लाम के बारे में आपका क्या ख़्याल या तसव्वुर था? दरअसल मैं समझती हूँ कि बहुत से जापानियों की तरह मेरे जहन में भी इस्लाम के बारे में काफ़ी खौफनाक तासुर था। मेरे लिए मुसलमान का मतलब दहशतगर्द था। इस्लाम के बारे में मेरा एक मनफी तस्वुर बन चुका था। अगर इस्लाम आपके लिए बुरा था, तो फिर आपने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला क्यों किया? शुरू में तो मेरे जहन में बहुत सी गलत फहमियाँ थीं, लेकिन जब मैं इंडोनेशिया गई, जहाँ तकरीबन सभी मुसलमान हैं, तो वहाँ लोगों के रवैये ने मुझे बहुत मुतासिर किया। मैंने देखा कि वहाँ के मुसलमान लोग बहुत संजीदा, ईमानदार और पाक दिल हैं। मुझे लगा कि उनके दिल में ईमान बहुत मजबूत है। उनकी सच्चाई और पाकीज़गी ने मेरे ख़यालात को बदल दिया और मेरे नज़रियात मुसलमानों के बारे में तब्दील होने लगे। तो फिर इस्लाम का मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा कि आपने इस धर्म को सारी ज़िंदगी के लिए इख्तियार करने का फ़ैसला किया? मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात पर थी कि मुसलमान नमाज, रोज़े और इबादत में इतनी मेहनत क्यों करते हैं। मैं जानना चाहती थी कि आखिर वो किस जज्बे के तहत ऐसा करते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं चाहती थी कि मैं भी उन लोगों के दरमियान शामिल हो जाऊं, यानी उनके जैसी बन जाऊं। सिर्फ मुसलमानों से दोस्ती नहीं, बल्कि वाकई उनकी तरह ईमान वाली ज़िंदगी गुजारूं। इसीलिए मैंने यहाँ जापान दावा सेंटर आना शुरू किया और यहाँ से इस्लाम के बारे में रहनुमाई ली। यानी आपने मेरे पास आकर इस्लाम कबूल किया। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप मुझे इस्लाम सिखाइए। जब आप मुसलमान बन गईं, तो क्या आपको खाने-पीने या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुश्किल दरपेश आई? खाने-पीने की मुश्किलात तो सेकेंडरी हैं। अभी तो मैं सीखने के मरहले में हूँ और शुरू-शुरू में ये मरहला ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। मैं कुरान पढ़ रही हूँ, नमाज़ सीख रही हूँ, मगर अरबी ज़ुबान मेरे लिए थोड़ी मुश्किल है, उसे समझने में वक़्त लगता है। मगर जो काम मैं इस वक्त कर रही हूँ, जैसे कि रोज़े रखना और ख़ुद पर ज़ब्त रखना, इन सब में मुझे इस्लाम से गहरा ताल्लुक़ महसूस होता है। मुझे लगता है कि मुसलमानों का तर्ज़ ज़िंदगी दरअसल बहुत दुरुस्त और सेहतमंद आदात पर मबनी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मज़ीद सीखूँ और अपनी ज़िंदगी में इस्लाम को मज़ीद बेहतर तरीके से अपनाऊँ। तो क्या आपको मुसलमान बनकर खुशी महसूस होती है? जी हाँ, बेहद खुशी होती है। मैं वाक़ई बहुत खुश हूँ। अलबत्ता जापान में लोग ज़्यादा सवाल नहीं करते, जैसे कि आप किस मज़हब से हैं। लेकिन अगर कोई पूछ भी ले तो मैं अब भी कभी-कभी झिझक जाती हूँ कि सीधे कह दूँ कि मैं मुसलमान हूँ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाती। शायद हिजाब लेने लगूँ तो लोगों को खुद ब खुद समझ आने लगे। शायद अभी मुझे इस चीज़ के लिए मज़ीद एतमाद हासिल करना है। आखिर में आप नौजवानों को या तलबा को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो इस्लाम के बारे में सीख रहे हैं? मेरी बेटी और बेटे की उम्र के लोग जो इस्लाम के बारे में सीख रहे हैं, मैं समझती हूँ कि उन्होंने ज़िंदगी का बहुत अच्छा आगाज़ किया है, क्योंकि इस्लाम इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई देता है। चाहे वो सोचने का तरीका हो, इंसानों से बर्ताव हो या रोज़मर्रा की आदतें। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि ज़िंदगी को सही अंदाज में कैसे गुजारना है।
میں چاہتی ہوں کہ نوجوان لوگ دل سے سیکھیں، خود آئیں اور اسلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اسی میں کامیاب اور پرسکون زندگی کا راز ہے۔ آج ہمارے پاس آنے کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ مجھے بلانے کے لیے آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ آئندہ بھی آپ سے رابطہ رہے گا، انشاءاللہ۔ Your name. My name is Seju Hosari. How old are you? I میرا نام سیچو ہوساری ہے۔ میں ابھی حال ہی میں 26 سال کی عمر کو پہنچی ہوں۔ تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیے تاکہ ناظرین کو تعارف حاصل ہو سکے۔ میں آدھی جاپانی اور آدھی چائنیز ہوں، یعنی میرے پتا جاپانی اور میری ماں چائنیز ہیں۔ میرا زیادہ تر بچپن اور جوانی جاپان میں گزری۔ ہائی اسکول کی تعلیم تک میں وہیں رہی اور اس کے بعد میں امریکہ پڑھنے کے لیے آ گئی، اور تعلیم مکمل ہونے کے بعد پھر میں نے یہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے امریکہ کو ہی کیوں چنا؟ دراصل جب میں جاپان میں تھی تو بچپن ہی سے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میری زندگی میں کچھ کمی ہے۔ میں اپنے والدین، بھائی اور بہن کے ساتھ 10 سال جاپان میں رہی۔ میں بالکل عام بچوں کی طرح اسکول جاتی تھی اور روٹین لائف گزارتی تھی، مگر میرے دل میں ایک خلا سا تھا، جیسے کچھ ڈھونڈنا ہے، مگر پتہ نہیں تھا کہ کس چیز کی تلاش ہے۔ ہائی اسکول ختم ہونے کے بعد میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں یورپ گئی، تقریباً 6 ماہ تک یورپ کے مختلف ممالک کا سفر کیا۔ میں نے بحری جہازوں اور ٹرینوں میں بھی سفر کیا، بس ایوں ہی گھومتی رہی۔ میں کسی چیز کی تلاش میں تھی، مگر خود نہیں جانتی تھی کہ کیا تلاش کر رہی ہوں۔ شاید سکون یا شاید زندگی کا مقصد۔ سفر کے دوران میں نے بہت سے لوگوں سے ملاقات کی اور مجھے احساس ہوا کہ میں بہت نادان اور غیر پختہ تھی۔ یورپ میں جن نوجوانوں سے ملی وہ سب اپنے نظریات اور عقائد پر مضبوط یقین رکھتے تھے۔ ان کے پاس اپنی سوچ تھی، اپنے اصول تھے، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے پاس ایک بہت خاص چیز تھی اور وہ تھا ان کا دھارمک وشواس۔ مجھے لگا کہ میں اندر سے بالکل خالی ہوں۔ تب میں سوچنے لگی، میرا یقین کیا ہے؟ میں کس بنیاد پر کھڑی ہوں؟ یہی سوالات مجھے امریکہ لے آئے۔ یورپ کی نسبت یہاں امریکہ کی یونیورسٹی میں داخلہ لینا نسبتاً آسان تھا، اور یہاں آپ مختلف مضامین آزادانہ طور پر پڑھ سکتے تھے، جبکہ جاپان میں آپ کو یونیورسٹی میں داخلے سے پہلے ہی طے کرنا پڑتا ہے کہ آپ کون سا مضمون پڑھنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں اپنی زندگی میں ایک عجیب سی کنفیوژن کا شکار تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا پڑھنا چاہتی ہوں، میں زندگی میں آگے کیا کرنا چاہتی ہوں، یہ سب کچھ غیر واضح تھا۔ اسی لیے میں نے جاپان چھوڑ دیا اور امریکہ آ گئی۔ یہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میری عمر 20 سال تھی۔ جب میں یورپ گھومنے نکلی تھی تب میں 19 سال کی تھی اور امریکہ آتے آتے 20 کی ہو چکی تھی۔ میرے تمام دوست جاپان میں کالج جا رہے تھے، مگر میں نہیں جا سکی کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری دلچسپی کس چیز میں ہے۔ تب میں نے سوچا کہ پہلے تلاش کرتی ہوں کہ میں کیا چاہتی ہوں، پھر پڑھائی کا فیصلہ کروں گی۔ اس وقت آپ کا کوئی مذہبی عقیدہ تھا؟ میری والدہ خود کو بدھ مت کی ماننے والی کہتی تھیں۔ ہمارے گھر میں ایک عبادت کی جگہ تھی، وہ ہر صبح اور شام وہاں دعا کرتی تھیں۔ میں اکثر ان کے ساتھ ہاتھ جوڑ لیتی تھی، صبح یا رات کو صرف کہہ دیتی تھی گڈ مارننگ یا گڈ نائٹ، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے۔ میں نے کبھی خدا کے بارے میں یا زندگی کے بعد کے بارے میں نہیں سوچا۔ سچ کہوں تو میرا دھرم کی طرف رجحان ہی نہیں تھا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت آپ ملحد یعنی ایتھیسٹ تھیں۔ میں نے سنا ہے کہ ایتھیسٹ وہ ہوتا ہے جو یقین رکھتا ہے کہ خدا نہیں ہے، مگر میرے ساتھ ایسا بالکل نہیں تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ خدا موجود ہی نہیں ہے۔ دراصل سچ یہ ہے کہ خدا کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، بس یہ بات میرے ذہن میں کبھی آئی ہی نہیں۔ تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ میں خدا کے وجود کا نہ انکار کرتی تھی نہ ہی اقرار، بس لا علم تھی۔ ہاں، یہ درست ہے کہ اس وقت میں بالکل ہی غافل تھی۔ پھر امریکہ آنے کے بعد آپ کا سفر کیسا رہا؟ میں نے ساؤدرن کینیکٹیکٹ اسٹیٹ یونیورسٹی میں 4 سال پڑھائی کی۔ میں نے لبرل آرٹس کا انتخاب کیا، جس میں مختلف مضامین پڑھنے کی آزادی ہوتی ہے۔
یعنی فلسفہ، سماجیات، بشریات یعنی اینتھروپولوجی اور کچھ مذہبی مضامین بھی پڑھے۔ بس میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ دنیا میں علم کتنا ہے اور انسان کہاں کھڑا ہے۔ کالج کے آخری سال میں نے اپنے والدین کو خط لکھا۔ میں نے لکھا کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن آخر میں مجھے ایک ہی بات سمجھ آئی کہ انسان دراصل کچھ بھی نہیں جانتا۔ ہمارے پاس بہت کم معلومات ایسی ہیں جو کہ 100% سچ ہیں، اور علم کے باوجود اصل سچائی ہمیں معلوم نہیں۔ یہ احساس میرے لیے سب سے بڑا انکشاف تھا۔ پھر اس کے بعد آپ اسلام تک کیسے پہنچی؟ کالج ختم ہوا مگر میری تلاش ختم نہیں ہوئی۔ میں اب بھی کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں میامی چلی گئی، اپنے کالج کے ایک دوست سے شادی کر لی۔ زندگی بظاہر تو اچھی تھی، سورج، سمندر، سکون، مگر میرے اندر پھر بھی ایک خالی پن تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیوں زندہ ہوں، زندگی کا یعنی مقصد کیا ہے۔ ہم خوش رہنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن سب کچھ سطحی سا لگتا تھا۔ شادی میں بھی مجھے سکون نہیں ملا۔ میں سمجھتی تھی کہ شادی ایک تحفظ دے گی، مگر حقیقت میں وہ بھی غیر یقینی تھی، جس کا نتیجہ ناکامی نکلا اور آخرکار ہمارے بیچ طلاق ہو گئی۔ پھر میں نیو یارک چلی گئی۔ میں نے کئی نوکریاں کیں، جگہیں بدلتی رہی۔ میں ہمیشہ سے سوشل ورکر بننا چاہتی تھی، شاید اس لیے کہ میری زندگی بہت پرسکون تھی۔ میرا خاندان اچھا تھا، مالی یا جسمانی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی، اور مجھے احساس تھا کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں۔ میں انہیں جاننا چاہتی تھی، ان کی مدد کرنا چاہتی تھی، اور دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا میں کسی طرح ان کی مدد کر سکتی ہوں۔ یوں میں نیو یارک میں ایک سوشل ورکر بن گئی۔ وہاں جا کر میں نے انسانیت کا ایک ایسا اندھیرا چہرہ دیکھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لوگ بہت تنہا اور ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن ایک چیز نے مجھے بہت حیران کیا۔ ان میں سے کچھ لوگ جو کہ مسلمان تھے، اتنی بدحالی اور تنہائی کے باوجود اب بھی خدا پر یقین رکھتے تھے، وہ خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ میں سوچنے لگی، آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ جب آپ کے پاس کچھ نہیں، نہ گھر، نہ خاندان، نہ امید، پھر بھی آپ خدا پر یقین رکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال میرے دل میں بیٹھ گیا، اور میں نے سوچا، یہ ایمان آخر کیا چیز ہے؟ یونیورسٹی کے دنوں میں نے مختلف مذاہب کے لوگوں سے ملاقات کی تھی۔ وہاں ایک مسلم اسٹوڈنٹ عائشہ بھی تھی۔ وہ ہمیشہ پرسکون رہتی، نرم لہجے میں بات کرتی، اور کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں کہتی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ اتنی متوازن اور مطمئن کیسے ہے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا، تم ہمیشہ اتنی پرسکون کیوں رہتی ہو؟ وہ مسکرائی اور بولی، کیونکہ میرا جیون اللہ کے حوالے ہے، اور وہ میرے جیون کے معاملے میں جو بھی فیصلہ کرے گا، مجھے وہ خوشی خوشی منظور ہے۔ بس یہی اطمینان ہے کہ اگر بظاہر کبھی برے حالات بھی آئیں تو یقیناً اس کے پیچھے میرے رب کی کوئی بڑی مصلحت ہوگی۔ میں مطمئن ہوں اللہ جو کرے گا وہی بہترین ہے۔ یہ جملہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا۔ میں نے انٹرنیٹ پر اللہ اور اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید یہ صرف عربوں کا مذہب ہے، لیکن جب میں نے قرآن کا انگریزی ترجمہ پڑھا تو مجھے لگا یہ جیسی کتاب مجھ سے براہ راست بات کر رہی ہے۔ قرآن میں لکھا تھا، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہے۔ جس دن میں نے یہ آیت پڑھی اس دن میں بہت روئی۔ مجھے لگا جیسے میں برسوں بعد اپنے خالق کو پہچان رہی ہوں۔ کچھ مہینوں کے مطالعے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ جب میں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ایسا لگا جیسے دل کا بوجھ اتر گیا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر وہ آنسو خوشی اور شکرانے کے تھے۔ اسلام کے بعد آپ کی زندگی کیسے تھی؟ اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی آسان ہرگز نہ تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے بات کرنا بند کر دی، کچھ دوستوں نے میرا مذاق اڑایا، لیکن میں جانتی تھی کہ میں نے سچ پا لیا ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ نے میرے دل میں سکون ڈال دیا۔ میں نے نماز پڑھنا سیکھی، حجاب پہننا شروع کیا، نماز اور قرآن کی تلاوت سیکھنے لگی۔ میں نے جانا کہ اسلام صرف عبادت نہیں بلکہ زندگی کا مکمل نظام ہے۔ اسلام محبت، انصاف، صبر اور رحمت پر مبنی دین ہے۔ الحمدللہ، آج جب میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو وہ پرانی سیجو نہیں نظر آتی جو بس دنیا کے پیچھے بھاگتی تھی۔
اب میں اللہ کی بندی ہوں، میری زندگی کا مقصد اب صرف ایک ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ میں بھی عائشہ کی طرح اپنی زندگی رب کے حوالے کر کے مطمئن ہوں۔ اب میں چاہتی ہوں کہ دنیا بھر کے لوگ جانیں کہ اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ سکون قلب کا نام ہے۔ اللہ ہر اس دل کو ہدایت دے جو سچائی تلاش کر رہا ہے۔ آمین۔